बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मोस्ट अवेटेड, जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था, वो ख़िताब जो ताख़ीर का शिकार हुआ, वो कल बिल आखिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कर दिया। कौम से उनका ख़िताब था, ड्यू था, होना था, कर दिया। सवाल पैदा होता है कि इतनी ताख़ीर से क्यों किया। जवाब ये है कि था ही नहीं कुछ कहने को, चीज़ें समेटनी थी, और जितना कह लें कि बर्बादी फैली हुई थी और उन चीज़ों को समेटना, और फिर जो मैस इमरान खान साहब की सूरत में इकट्ठा हुआ था, जो इमरान खान साहब ने बखेरा हुआ है। अभी तक पंजाब में कोई गवर्नमेंट अभी तक क्रिएट नहीं की जा सकी। क्यों नहीं की जा सकी? इमरान खान साहब की ढिठाई की वजह से। तो इसी तरह बड़ी मुश्किल से वफाक की हुकूमत बनी थी, और जिस तरह करके बनी वो ज़ाहिर है कि वो जिन्होंने बनवाई उन्होंने बनवानी थी, क्योंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान के दस्तूर के आगे रुकावट डाले खड़े थे। तो कल का जो खिताब था उसके ऊपर अब दो बातें हो रही हैं बड़ी शदीद। एक इस तरफ वाले हैं, एक उस तरफ वाले हैं। इस तरफ वाले जो हैं वो कंपैरिजन करें इमरान खान साहब के खिताब के साथ कि वो देख के नहीं पढ़ता, वो जनाब पूरी कॉन्फिडेंस के साथ यूं 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 जनाब वो करता है। ओके, वेरी गुड। दूसरी तरफ वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि जी कि इस खिताब में नफ़रत नहीं थी, इस खिताब में किसी को मुखातिब करके ओए तो नहीं की गई थी। ये 4 साल बाद हमने वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट से या वज़ीर-ए-आज़म हाउस से या वज़ीर-ए-आज़म के मनसब से 4 साल बाद पहली दफ़ा इस तरह का खिताब सुना, जो बेसिकली हेट स्पीच नहीं था, किसी के ख़िलाफ़ नहीं था। सूरत हाल बताई गई, पाकिस्तान की जो एक्चुअल इकोनॉमिक कंडीशन है, जो मुआशी हालात हैं पाकिस्तान के, और वो कितने अबतर हैं ये बताए गए, और पॉजिटिविटी के ज़िक्र हैं। तो हुज़ूर आला इसका जवाब ये है कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मैं इसकी मिसाल आपको यूँ दूँगा कि मोहम्मद यूसुफ़ की लोग शक्ल नहीं देखते, उसका खेल देखते हैं। शक्ल देखने के लिए इमरान खान साहब थे कि कितना हैंडसम लगता है, ये है वो है, तो परफॉर्मेंस देखनी होती है, और वो परफॉर्मेंस जो है वो माजी गवाह है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, कि पीपल्स पार्टी का माजी गवाह है। इमरान खान साहब का माजी करीब जो बेसिकली अब 10 अप्रैल को ख़त्म हुआ या मुकम्मल हुआ, या 10 अप्रैल को माजी शुरू हुआ उनका, वो गवाह है कि इमरान खान साहब ने किस तरह गवर्न किया, किस तरह मामला चलाए। सवाल उनकी गवर्नेंस का, उनकी परफॉर्मेंस का था, उनकी डिलीवरी का था, उन्होंने इस कौम के लिए क्या किया। जवाब कोई था नहीं, तो लिहाजा वो साजिश वाला मफरूज़ा घड़ लिया गया, वो अंधे के हाथ आ गया बटेरा। तो अब उसी के ऊपर इमरान खान साहब खेल रहे हैं। बात आए परफॉर्मेंस के ऊपर आए, ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर आए, वो उनके पास कहने के कुछ है नहीं। तो पीछे बात क्या रह जाती है? पीछे बात ये रह जाती है कि देखें कि ख्वाब कुछ और होते हैं और हकीकतें कुछ और होती हैं। ख्वाब जो होते हैं वो सुहाने होते हैं, और हकीकतें अजाब होती हैं। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब, उनके ख़िताब में कुछ नहीं था मां सिवाय इसके कि वो बताते कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और अपनी सफाई देते कि ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ये क्यों बढ़ी हैं। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए जो बारूदी सुरंग लगाई थी वो क्या थी? उनको पता था कि मेरी हुकूमत अब रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जो उनको लाए थे वो उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। इमरान खान साहब इसका जिक्र कर चुके हैं, बार बार करते हैं कि मुझे कहा जाता था कि जी कि आप परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें, ये शरीफ बरादरान और जरदारी की जो करप्शन है उसकी तरफ ना पड़ें, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन किसी के लिए मसला ही नहीं है। अब वो ये कह देते हैं पाकिस्तान, देखें मुल्क ने चलना होता है, मुल्क ने माजी के किसी किले के साथ, खूंटी के साथ उसको नहीं बांधा जा सकता। ये बात इमरान खान साहब को समझ नहीं आती थी, तो लिहाजा ये समझाया वज़ीर-ए-आज़म ने कि ये सख्त फ़ैसले हमने इसलिए किए कि इमरान खान साहब ने जाते जाते वो जो IMF के साथ मुआहदा किया था, उसके बावजूद उन्होंने जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कम कर दी। यानी महंगा ले रहे हैं वो 100 रुपये लीटर और बेच रहे हैं वो 80 रुपये लीटर। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो वैसे तो हमें थोड़ा सा इस पर भी गौर करना चाहिए, अगर हम कौम हैं, कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो किन किन चीज़ों के ऊपर है। पेट्रोल के ऊपर है जी, खाने वाले तेल के ऊपर है, चाय की पत्ती के ऊपर है, खाने वाला जो पान है इसके ऊपर है, और कुछ इस तरह की और कोई 2000 चीज़ें हैं। ये हम अपना पेट्रोल अगर हम थोड़ा सा इसको, वो बड़ी लोग इस पर प्लान्स हैं, लेकिन अमल कौन करे? क्योंकि अमल के लिए कौम चाहिए होती है। कौम तो हम हैं नहीं, पोलराइजेशन इतनी शदीद हो चुकी है
کہ کوئی متفقہ لائے عمل جو ہے وہ اس قوم اپنا نہیں سکتی، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ مشترکہ لائے عمل یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا جو فیول ہے، پٹرول ہے، وہ 58% جو ہے، 58%، یعنی وہ سارے کا سارا وہ بائکس پر لگتا ہے۔ تو کیا ہم سائیکلز پہ جا سکتے ہیں، یا کیا ہم الیکٹرانک جو بائکس ہیں ان پر جا سکتے ہیں، یا پاکستان کی جو ریاست ہے وہ سفری بہتر سہولیات دے سکتی ہے؟ یہ وہ پروگرام ہیں جو ہم سننا نہیں چاہتے۔ ہمیں جو ہے نا وہ اوئے توئے کی سیاست بڑی اچھی لگتی ہے۔ یہاں پر اگر بیٹھ کے کوئی کنسٹرکٹیو بات کرنا شروع کرے گا تو اس کو کوئی نہیں سنے گا۔ تو لہٰذا یہ اس قوم کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ متحد ہو کے کسی ایک پروگرام کے اوپر 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے فیصلہ کر لے کہ یار ہم نے چائے کی پتی نہیں استعمال کرنی، ہم نے چائے نہیں پینی، یا وہ فیصلہ کر لے کہ یار کہ ہم نے یہ جو پان کا پتا ہے یہ اس پر کیوں یہ اسمگل بھی ہوتا ہے اور اس پر اتنا پیسہ کیوں ہم لگاتے ہیں، یا ہم طے کر لیں کہ ہم نے سرسوں کے تیل پہ جانا ہے، اپنے کسان کو ہم نے سبسڈی دینی ہے، اور وہ جس طرح وہ اگاتا ہے، گندم اگاتا ہے، اس طرح وہ سرسوں اگائے اور ہم سرسوں کا تیل یوز کریں گے۔ ہم نے یہ جو کنولا، ونولا، بنولا، شنولا، یہ جو باہر سے ملیشیا سے منگواتے ہیں اور جس پر ہمارا ایک ہیوج پیسہ لگتا ہے، 500 روپے لیٹر بلکہ 550 روپے فی لیٹر یہ تیل ہو گیا ہے، تو یہ قوم اس قسم کا فیصلہ کبھی نہیں کرے گی، کسی مشترکہ لائحہ عمل کے اوپر متحد نہیں ہوگی، کیونکہ پولرائزیشن بہت ہے۔ کہ شہباز شریف جو ہے وہ ایک پلان لے کے آئیں گے کہ یار صبح 6 بجے دکانیں کھول دیں، شام کو 7 بجے بند کر دیں۔ عمران خان صاحب پشاور سے بیٹھ کے کہیں گے کہ جی کہ یہ کیا بات ہوئی، ہوں دکانیں بھی نہ کھولیے، تقسیم۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی عمران خان صاحب کریں گے کہ جی کہ یہ پیٹرول جو ہے یہ ہم نے کم کرنا ہے، یا اس کی قیمت اتنی بڑھا دیں کہ لوگ سائیکلوں پر جانے کے اوپر مجبور ہو جائیں، تو پھر شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب وہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کریں گے کہ یہ ہمیں واپس پتھر کے دور کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ قوموں کو اس کے اوپر فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن ہماری لیڈرشپ جو ہے، ہماری سیاسی تقسیم اتنی گہری ہو چکی ہے، ہم یہ والے کام نہیں کریں گے۔ تو میں خیر پوائنٹ پر آتا ہوں، میری یہ باتیں آپ کو بور کر رہی ہوں گی، تو لہٰذا چسکے والی طرف ہم آتے ہیں۔ وہ چسکا یہ ہے کہ اس خطاب میں ایک تو انہوں نے یہ والی بات بتائی کہ جناب کے بڑے سخت فیصلے کرنے ہیں، بڑی مہنگائی ہونی ہے۔ دوسرا، اس خطاب میں انہوں نے وہ 28 ارب روپے جو ہے وہ سبسڈی، یا کہہ لیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میں مزید 2000 روپیہ فی خاندان جو ہے، یا 1 کروڑ 28 لاکھ 40 لاکھ غریب ترین گھرانوں کو وہ پیسے دیں گے۔ اس کے علاوہ 400 روپیہ جو ہے وہ فی آٹا تھیلا جو ہے وہ ہم کریں گے۔ ویسے آج 28 مئی ہے، میرے ایک دوست ہیں زاہد عابد صاحب، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ہمیں کوئی 24 سال میرا خیال ہے کہ ہو گئے ہیں، 1998 میں ہم بنے تھے، ایٹمی قوت بنے تھے، لیکن آج ہم اتنے سال بعد، یعنی 2 دہائیوں بعد بھی ہم جو ہیں وہ مرہون منت ہیں کس کا، IMF کا، کہ تھوڑے سے پیسے دے دے تو ہماری اکانومی چل جائے۔ مطلب یہ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یوم تکبیر والے دن۔ اور اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ اس کے ذمہ داران وہی ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں، میں اور آپ نہیں ہیں، کیونکہ ہماری مرضی سے یہ ملک نہیں چلتا۔ تقسیم پیدا کرنی مطلب ایک پارٹی پوری کی پوری کھڑی کر دینی، تجربہ نئے سے نیا تجربہ کرنا، پھر جب تجربہ ناکام پڑا تو وہ جناب اب آ کے آپ سنبھالیں، اب تو ملک نہیں چل رہا۔ ایک پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت ایک پاکستان کے افسر سے کوئی 3 دفعہ پوچھ چکی ہے پچھلے 1.5 مہینے میں کہ ہمارا حال جو ہے وہ اکانومی کی وجہ سے وہ سری لنکا والا تو نہیں ہو جائے گا۔ تو حضور اعلیٰ یہ پہلے تجربے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا آپ کو۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ والی بات کروں گا، کیونکہ آج کل آپ جو ہے وہ پرچہ درج ہو جاتا ہے ایمان مزاری کے اوپر، جس طرح پرچہ ہو گیا ہے نا، اس طرح اس پر بھی پرچہ ہو جائے گا، یہ بات کرنے پر بھی کہ یہ تجربے کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ سری لنکا والا حال تو نہیں ہو جائے گا۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خطاب کا دوسرا سادہ مطلب وہ ہے جو عمران ریاض صاحب نے، جو پاکستان کے ایک بڑے معروف صحافی ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صحافت کی کریز سے باہر نکل کر اب عمران خان صاحب کا ڈھول پیٹ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جو ہے وہ لاہور سے الیکشن لڑیں، ان کی مرضی، یہ حق ہے ان کا۔
لیکن وہ ایک ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے اب تک کے خطاب سے لگتا ہے کہ ان کے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اداروں کی مکمل سپورٹ ہے جی۔ تو یہ باتیں، یہ ان کے خطاب میں یہ کھلا ڈھلا واضح اشارہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ چونکہ آئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئے ہیں یہ بیسیکلی لائے گئے ہیں، اور یہ لائے اس لیے گئے ہیں کہ سچی بات کرنی چاہیے کہ جی کہ وہ ہم سے غلطی ہو گئی، ریسکیو اس، اب ہماری مدد کی جائے، ہم نے ایک وہ جو زہر کا پیالہ پی لیا ہم نے، تو اب تریاق آپ کریں۔ تو یہ اس لیے تریاق کے لیے یہ لائے گئے تھے، اور ان دنوں جن دنوں بڑی دھوم دھڑکے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جی کہ، اور پھر جیو جیسے ادارے کو اسپیشل ٹرانسمیشن کرنی پڑی، افواہیں اتنی گرم تھیں کہ یہ حکومت جا رہی ہے، یہ حکومت جو ہے اس کے اوپر دباؤ ہے کہ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ، کیونکہ عمران خان صاحب کا بوجھ جو ہے وہ ریاست اٹھا نہیں پا رہی۔ تب یہ فقیر ٹیلنگز کے اسی فورم کے اوپر بیٹھ کے آپ سے مسلسل اس دن بھی یہی بات کہی تھی کہ یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ کیوں؟ اچھا، جب ہم بات کرتے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کی فیڈرل کیبنٹ کے جو ممبران ہیں وہ بھی کنفیوز تھے، لیکن ہم اتنے یقین سے یہ فقیر اس لیے یہ بات کر رہا تھا کیونکہ میرے پاس خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان کی ایک بڑی مشہور، ایک معروف، ایک طاقتور شخصیت جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو سمجھنے والے لوگوں سے، افسروں سے جا کے بار بار پوچھ رہی ہے کہ یار کہ ہم سری لنکا تو نہیں بن جائیں گے۔ تو پاکستان کی اکانومی جو ہے، بیڈ اکانومی، ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی اکانومی اس وقت پاکستان کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے۔ اس وقت پاکستان کو وہ جو چلانے والے ہیں، وہ جو ماضی میں 74 سال سے چلا رہے تھے، وہ چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے انہیں۔ وہ مطلب میں صرف یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ اپنی میں اس کو پنجابی میں جو ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ وہ پھر غلط ہو جاتی ہے وہ والی بات، وہ اپنے لیے اب ان کا بس نہیں چل رہا، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ آئیں، مہربانی کریں، ریسکیو کریں، ملک کو چلائیں، ورنہ تو یہ والا کام گڑبڑ ہے، ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ اور دیوالیہ کا مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ملک دیوالیہ نہیں ہوتے، جب ملک دیوالیہ ہو جائے تو پھر وہ ملک نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، لیکن خیال کرنا چاہیے ان قوتوں کو جو پاکستان پر اس طرح کے تجربے کرتے رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ پہلے بڑے شوق سے تجربے کیے، پہلے پورا پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، اور پھر جب اپنی جو جتنی کیپیسٹی ہے اور پھر اپنی جتنی آپ کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہے وہ پوری کی پوری دھری کی دھری رہ گئی، عمران خان صاحب کی صورت میں مکمل ناکامی ہوئی، تو پھر جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ آئیں اور چلائیں۔ تو پھر اگلوں نے یہ کہا تھا کہ پھر اب ہم آئے ہیں تو پھر جب جو جس طرح چلائیں گے اسی طرح ہی چلے گا اور دستور کے مطابق چلے گا۔ اب آپ کی کسی فنکاری کی گنجائش نہیں ہے، پاکستان کی اب اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ آپ کی فنکاریاں، آپ کے تجربے برداشت کرتا پھرے۔ تو اس بنیاد پر میں یہ فقیر کہا کرتا تھا کہ یہ گورنمنٹ آئی ہے، یہ گورنمنٹ بیسیکلی ریسکیو کرنے آئی ہے پاکستان کی ان قوتوں کو جو پاکستان کے اوپر تجربے کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ریسکیو کرنے آئی ہے اور پاکستان کی کیپیسٹی، اس کی برداشت اس وقت اتنی نہیں ہے کہ وہ اگلے 2 مہینوں بھی سروائیو کر جائے بغیر IMF کی مدد کے، تو لہٰذا یہ نہیں ہوگا۔ جو عمران خان صاحب چھالے مار رہے ہیں نا، یہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو لوگ ناعاقبت اندیش جو ہیں، یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ گئی حکومت، پریشر پڑ گیا، فوج کے اندر سے پریشر پڑ رہا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ کسی کی غلط پٹی کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو کل کی تقریر میں یہ میسج بڑا کنوے کلیئرلی کر دیا گیا ہے کہ غیر معمولی حالات تک، میں بار بار یہ والا الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ غیر معمولی حالات اگر پیدا ہو جائیں تو پھر ایک علیحدہ بات ہے، ادروائز یہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ چلے گی بلکہ پارلیمان اپنی میعاد بھی پوری کرے گی، اور اس سے بھی آگے کچھ ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ چھولے وگے نے باقیاں دے، کیونکہ کسی کے اندر اب یہ سکت نہیں ہے، یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی نئی کھلواڑ کرے یا وہ اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرے۔ سارے تجربے جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ بات جو ہے وہ کھل کر اور کیا کرے بندہ۔ تو لہٰذا اس میں بڑی کلیئر کٹ بات ہے
کہ اب جو ہے وہ چیزیں اگر آگے چلنی ہیں، آگے بڑھنی ہیں پاکستان نے، تو پاکستان کے دستور کے مطابق چلنی ہے، بڑھنی ہے۔ شہباز شریف صاحب کے خطاب کا مطلب بھی یہی تھا۔ نہ جائیں اس چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جی پرومپٹر پہ یہ وہ بچگانہ باتیں ہیں۔ دنیا بھر کے جو بڑی لیڈرشپس ہیں وہ جب آ کے پریس سے بات بھی کرنے چاہتی ہیں تو سب کے سب وہ جو ہے وہ جس کو ہم اگر کہیں نا وہ کوریوگرافی کہہ لیں یا ڈیزائن کہہ لیں، پلانڈ کہہ لیں، وہ ہوتا ہے، کویسچن پہلے سے پتہ ہوتے ہیں، وہ براک اوباما ہوں یا وہ کوئی اور ہو، وہ جو بائیڈن ہوں یا وہ کوئی بھی ہو، تو وہ پرومپٹر جو ہیں وہ پبلک پلیسز کے اوپر بھی لگے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ مجھے یہ بات فہد حسین صاحب نے بتائی تھی کہ جب امریکن پریزیڈنٹ آ کے میڈیا سے گفتگو کرتا ہے تو صحافیوں کے پیچھے ایک بڑی سی اسکرین لگی ہوتی ہے جہاں پر پرومپٹر چل رہا ہوتا ہے۔ جب اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے تو وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ دے رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب پکڑے گئے، ظاہر ہے وہ ویڈیوز بھی لیک ہوئی اس طرح کر کے کہ جی وہ پرومپٹر دیکھ کے پڑھ رہے تھے۔ کوئی بری بات نہیں ہے یہ، اگر وزیر اعظم اگر کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کے ایک ایک لفظ کو لوگ جو ہیں وہ مطلب وہ فضول نہیں ہوتا، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو آبزرو کیا جاتا ہے، اس سے مطلب اخذ کیا جاتا ہے، تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اگر لکھ کے بولا جا رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، دنیا بھر میں یہی پریکٹس ہے۔ اور ہاں، شہباز شریف صاحب کی پریکٹس نہیں تھی۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ انٹرویو جو دیتے رہے ہیں زندگی میں وہ اپنے پسندیدہ صحافیوں کو دیتے رہے ہیں، اور پسندیدہ صحافی کو انٹرویو دینا ذرا آسان کام ہوتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور کبھی ان کو اس طرح پبلکلی اس طرح وہ خطاب کرنا نہیں پڑا، تجربہ نہیں ہے، پرومپٹر پڑھنے کا تجربہ نہیں ہے۔ سی ایم وہ رہے ہیں اور سی ایم کو کبھی بھی قوم سے خطاب کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور شاید اجازت بھی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے صوبے سے کرنا چاہے، صوبے کے عوام سے تو کر سکتا ہے بطور چیف ایگزیکٹو، لیکن کبھی انہوں نے کیا نہیں۔ تو وہ پریکٹس کا مسئلہ ہے، وہ 2-4 دفعہ کریں گے تو وہ پریکٹس ٹھیک ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرانے کھلاڑی ہیں، مطلب وہ شروع سے لائم لائٹ میں رہے ہیں، ان کو پبلک انٹریکشن اور پھر جو اس طرح کمیونیکیشن کرنے کا تجربہ ہے۔ نواز شریف صاحب نہیں پکڑے جاتے تھے اس طرح کی گفتگو کر کے۔ باقی وہ کہ جی کہ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ان کا خطاب بڑا ماٹھا تھا، اس میں کوئی چیز نہیں تھی۔ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لٹے پٹے پاکستان میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں کہ بھٹو جب آیا تھا تو بھٹو صاحب جو تھے وہ ٹوٹے ہوئے پاکستان کو لے کے اٹھے تھے، اور ان کا خطاب جو تھا وہ جناب قوم کو اٹھا دینے والا خطاب تھا۔ ہر بندہ بھٹو نہیں ہوتا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ بھٹو صاحب کو انتظامی معاملات درپیش تھے، ٹوٹا ہوا پاکستان تھا، اس کو کھڑا کرنا تھا، ایک جذباتی تقریر چاہیے تھی، سارا کچھ چاہیے تھا۔ بھٹو صاحب نے کھڑا بھی کیا پاکستان کو، یا پاکستان کے اداروں کو ری بلڈ کیا ایک طرح سے۔ اور جو یہ موجودہ پاکستان ہے یہ بھٹو کا پاکستان ہے، یہ قائد اعظم کا پاکستان تم توڑ چکے ہوئے ہیں۔ تو خیر وہ والا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ اور پھر یوسف رضا گیلانی صاحب نے 2008 میں خطاب کیا، اس سے بھی لوگ کمپیئر کر رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس کمپیریزن میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ اصل چیز دیکھنے والی ہے کہ بندہ ڈیلیور کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بڑی بڑی باتیں نہیں کہی، انہوں نے کہا کہ جی یہ چیلنج ہے، ہم اس چیلنج کو قبول کر رہے ہیں، پاکستان کو چلانا ہے، پاکستان کو اس فنانشل کرنچ سے، بیڈ اکانومی سے، کہ پاکستان جو دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، یہاں سے نکالنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے وہ ولولہ انگیز قیادت اگر ان کی نہیں بھی ہے تو وہ سب مل کے کر رہے ہیں۔ مطلب اس میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ آلموسٹ سارے آن بورڈ ہیں۔ تو انہوں نے ان کو بھی دعوت دی ہے طریقے کے ساتھ کہ یہ جو ہے نا مجھے کیوں، مطلب مجھے کس طرح نکالا، مطلب یہ جو پٹو کٹا ڈالا ہوا ہے آپ نے، وہ جو چیکا چیکی کی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے، وہ کہتے ہیں اس سے نکلیں، اگر پاکستان چلے گا بچے گا تو پھر بھی حکومت مل سکتی ہے۔ تو پاکستان کو ایک معاشی جو ہے میثاق اس کے اوپر اکٹھے ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ عمران خان صاحب کو اپنی ذات سے نکل کے سوچنا چاہیے۔ یہ ڈرامے بازیاں جو ہیں یہ اگر لوگوں نے بائی کرنی ہوتی تو اس وقت پاکستان میں انقلاب آ چکا ہوتا۔ پاکستانی جو ہیں وہ بڑی مطلب سمجھدار قوم ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا لیڈر کون سے بینڈ سے بول رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا خبط جن لوگوں کے ذہنوں کے اوپر سوار ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ پاکستان نے ویسے تو ان کی جو دعوت تھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں تحریک انصاف والوں کو دعوت نہیں دے رہا،
میں پورے پاکستان کو دعوت دے رہا ہوں، نکلیں باہر، یہ ہو گیا، ہم غلام ہیں، ہم یہ ہیں، حقیقی آزادی. سر یہ چورن نہیں بک سکا. تو عمران خان صاحب ایشوز کے اوپر آئیں. اگر آپ کو دعوت مل رہی ہے تو اچھے بچوں کی طرح، شریف بچوں کی طرح، اچھے سیاستدانوں کی طرح ایشوز کے اوپر ڈسکس کریں. پارلیمان کا جو فلور ہے، وہ جو فورم ہے، اس سے ہاتھ نہ دھوئیں. اب آپ کے خلاف جو ہونے جا رہا ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. 10 بندے کر کے انٹرویوز کریں گے، آؤٹ کرتے جائیں گے اور ضمنی انتخابات ہوتے جائیں گے. تو پھر آپ کے لیے سیاست میں جو ہے وہ آپ کی گنجائش کم سے کم تر ہو جائے گی. اتنی اسٹرانگ اپوزیشن کے ساتھ بھی اگر آپ جو ہیں وہ اپنے آنے والا مستقبل سیکیور نہیں کر سکتے تو ان سڑکوں پر آ کے آپ کا مستقبل سیکیور نہ تو ہو سکتا ہے اور نہ کوئی آپ کو کرنے دے گا. تو شہباز شریف صاحب کی آفر کو قبول کرنا چاہیے عمران خان صاحب. ادروائز آپ کی سیاست کا انا للہ و انا الیہ راجعون. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.